रशीद के खुदा में तेरी तारीफ करता हूँ। आइए अपने होठों को खोलें। तेरी सताइश है जो कलाम का हिस्सा बोला जाने को, तेरे लोगों के दरमियान मनादी करने को, मेरे लफ्ज़ों का मेरे नमाज का सिपाही को, तेरी कुदरत का करे और सारा जलाल तेरे बुजुर्ग नाम को। आमीन। मैं प्यारे भाई आरिफ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बगैर बरकत की मेहनत इतने बड़े खुदा के खादम को हमने इस स्टेज पे चार रखा, लेकिन ये एक जोरदार तालियां खुदा के खादम। बेशक ये हमारे चर्च में साजिंदे इस काबिल भी हैं, लेकिन आप कहीं प्रॉपर साउंड के साथ इनकी प्रोसेस सुने, आप इनको कहीं गाते हुए सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आज अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साउंड वाला भी कोई मुझे भी इतना नहीं पता, और ढोलकी भी हमारे इतना एक्सपर्ट नहीं है कि रेडर को साथ में प्ले कर सकें, तो हारमोनी भी काफ़ी चीज़ें चैलेंजेस थे, लेकिन भी भाई ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। खुदा ने बरकत दे। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील को खोलिए। यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 4था बाब। यूहन्ना की इंजील का दूसरा हिस्सा सुनाए। मुझे अगले संडे बताइएगा। आज खुदा के पाक के हाथों में मजबूर यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 से लेकर मैं 40 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है। ये साथी औरत की कहानी है। स्टार्ट यूँ हो रहा है। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द को बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो इस कितना के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। तो सामरी औरत ने उससे कहा कि तो यहूदियों को मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते थे। लेकिन यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देगा। औरत ने उससे कहा, खुदावंद तेरे पास पानी भरने को कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने उसके बेटों ने उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब मुझसे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जब उससे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उससे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, खुदावंद वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा, मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि 5 शौहर कर चुकी है। जिसके पास तू है अब वो तेरा शौहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे मालूम होता है तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर कोशिश की और तुम कहते वो जगह जहाँ पर कोशिश करना चाहिए बेशरम में है। यीशु ने उससे कहा, औरत मेरी बात को यकीन कर कि वो वक्त आता
کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے کہ بلکہ ابھی کے سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. اتنے میں اس کے شاگرد آگے اور تعجب کرنے لگے. وہ عورت سے باتیں کر رہا تھا، تو بھی کسی نے نہ کہا کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے. بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آ گئے. اتنے میں اس کے شاگرد اس سے درخواست کرنے لگے اے نبی کچھ کھا لیں، لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا جسے تم نہیں جانتے. اور شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا؟ یسوع نے کہا میرا کھانا یہ نہیں ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو. کیا تم نہیں کہتے فصل آنے میں بھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. کیونکہ اس پر یہ تفصیل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاٹنے والا اور ہے. میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اور تم نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے. اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی اس نے میرے سب کام مجھے بتا دی، اس پر ایمان لائے. بس وہ جب اس سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے ہمارے پاس رہے. چنانچہ وہ 2 روز وہاں تھا. اور اس کلام کے ساتھ اس سے اور بھی بتھیرے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے. اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. ایک لمبی سٹوری، لمبی بات ہے، لیکن اس سٹوری کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ یسوع اور سامری عورت کی گفتگو. دوسرا حصہ یسوع اور شاگردوں کی گفتگو. تیسرا حصہ یسوع اور سامریہ کے لوگ اور وہ عورت جو اکٹھے ہو کر بعد میں یسوع سے ملاقات کرتے ہیں. لیکن اس سٹوری کے آغاز سے یوحنا جو اس انجیل کا لکھاری ہے، جس کے روح القدس کی تحریک سے جس نے یہ انجیل لکھی ہے، اس کا آغاز ایک بڑی خاص بات سے کر رہا ہے. اور لکھا ہے پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس سے پہلے کہ یوحنا غیر قوموں کی طرف ہمارا رخ کرائے. سامریہ کے لوگ غیر قوم تھے، یہودیوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے یہ گناہگار لوگ ہیں، خدا کے کلام کو اس کی شریعت کو رد کر دی، اسی لیے اب یہ ہماری قوم کا حصہ نہیں ہے. یہودی سامریوں کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ داری سلوک نہیں کرتے. وہ ان کے برتنوں میں کھانا کھانا نہیں پسند کرتے، ان سے میل ملاپ نہیں کرتے. انہوں نے بارڈر ہی لگ سی. جیسا آج بھی دنیا کے کئی ملکوں میں سیکس ہیں، طبقے ہیں، ایک طبقے کے لوگ دوسرے طبقے کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے. ہمارے ملک میں بھی ایسے بہت سارے ایسے طبقے ہیں جب دوسرے طبقے کے لوگ ان کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ انہیں برا کہتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، ان سے کسی طرح کا رشتہ یا سلوک نہیں کرتے. آج بھی آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو ہم مسیحوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ہمارے برتنوں میں پانی پینا پسند نہیں کرتے، وہ ہمیں برے برے الفاظ کو کہہ کر پکارتے ہیں. یہی حال سامنے ہوتا. لیکن یوحنا غور طلب بات ہے، بڑی خاص چیز پر ہمارا دھیان دے رہا ہے. سٹارٹ لے رہا ہے کہ فریسیوں کو پتا چلا کہ یسوع کے پاس بہت سارے شاگرد ہیں، اور خالی شاگرد نہیں ہیں، وہ مزاج یافتہ ہیں. وہ بپتسمہ دے رہے ہیں. وہ خود یسوع بپتسمہ نہیں دے رہا، بلکہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ٹرین کیا ہے کہ وہ آگے سے شاگرد بنائیں، اور اس کے شاگرد بپتسمہ دے رہے ہیں.
اب یہ بپتسمے کی بات کے بعد یہاں اگلی بات یہ بتاتا ہے کہ یسوع نے اسرائیل سے اپنا رخ کس کی طرف کیا؟ سامریہ کی طرف کیا. وہ یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا. وہ غیر قوموں کی طرف اپنا رخ ڈائریکشن چینج کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ٹارگٹ جو سا ہے، جو گول ہے خدا کی نجات کا، خدا کے کلام کے پرچار کا، وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. پہلے فوکس صرف اور صرف یروشلم تھا، گلیل کا علاقہ تھا جہاں پر وہ توبہ کی تنادی کر رہا، لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے، لوگوں کی زندگی میں کام ہو رہا ہے. لیکن اس دفعہ اس کا رخ بدلا اور یہ سامریہ میں پہنچا. سامریہ کے لوگوں کے بارے میں بڑی واضح کلیئر ہوتا ہے. یوحنا کہتا ہے کہ یہ سامریہ کے لوگوں کے پاس ایک کنواں تھا اور اس کنویں کو کس نے کھدوایا تھا؟ یعقوب نے کھدوایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی خدا کے کریٹو لوگ ہیں، یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ایک کو خدا نے پیدا کیا ہوا. بے شک یہودیوں کی نظر میں یہ اشور تھے، یہ گناہگار تھے، یہ پاپی تھے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن خدا ان کے لیے رحمت اور رکھتا ہے. اس لیے روح القدس ان کے بارے میں بول رہا ہے کہ یعقوب کا کنواں. غور کیجیے، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اس کی نسل سے اسحاق پیدا ہوا، اس سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب سے 12 قبیلے پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہے خدا یہاں پر اپنی جینالوجی بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ بھی میرے لوگ ہیں، ان سے بھی میں پیار کرتا ہوں، ان کو بھی میں نے چنا. اور اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کنویں کے اوپر یسوع بیٹھا ہے. ہاللیلویا. زندگی دینے والا خود اس کنویں پر بیٹھا ہے جہاں سے زندگی نکلتی ہے. پانی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے. انسان خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، کئی دن تک گزارا کر سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور یسوع خود اس کنویں پر بیٹھا ہے. یہ بہت بڑا بات ہے. کیا یسوع کنویں پر کیوں بیٹھا؟ وہ سامری عورت کے انتظار میں نہیں بیٹھا، بلکہ وہ اس کنویں پر بیٹھ کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ پانی زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا دریا میں ہے. تو یہودیوں کو مجھ سے پانی مانگا. اس نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، مطلب خدا نے جو چیزیں تجھے بخشنی ہیں، اگر تو اس کو جانتی اور یہ جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا اور تو اس سے مانگتی، تو پھر تو کبھی پیاسی نہ ہو بلکہ تجھ سے ہمیشہ کی زندگی کے چشمے جاری ہو جاتے. اور کیجیے اس ڈائلاگ پر میں سامری عورت اور یسوع مسیح کی گفتگو پر آپ کا فوکس کر رہا ہوں کہ اس سامری عورت کے ساتھ خدا کی محبت کیوں اٹیچ ہے. کیونکہ یہ سامری عورت ایک قوم کو، ایک قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ایک وہ قوم، وہ لوگ جن کو رد کر دیا گیا کئی سالوں سے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، یہ زخمی ہے، یہ دکھی ہے، یہ پریشان ہے، اور یہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیوں ہم سے خدا نے ناتا توڑ لیا، ہمیں خدا نے کیوں رد کر دیا ہے. خدا تو میرے باپ کا تھا، خدا تو میری ماں کا تھا، سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے. ہمیں ہیکل میں جا کر دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کسی کے برتن، کسی کو اپنا برتن نہیں دے سکتے. اور کسی کو سامنے کیا کہہ رہی ہے، تیرے پاس خدا میں کوئی برتن نہیں کہ تجھ سے پانی پیے، اور تو یہودی اور میں تجھے پانی نہیں پلا سکتی کیونکہ ہم اچھوت ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تم لوگ پاک ہو، تمہارا روب اور تمہارا اسٹیٹس اونچا ہے. لیکن خدا اس اسٹیٹس سے نکال کر اس سامری عورت سے بات کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے اگر تو جانتی. آج میرے بھائیوں میں بہنوں میں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی نظر میں آپ سب کے سب اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا کے ہاں نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کا آپشن نہیں ہے.
یہ نمبرز کی گیم ہمارے نزدیک ہے. اوپر بٹھانا ہے, تھلے بٹھانا ہے, بہت عزت کرنی ہے, کاٹ عزت کرنی ہے, پادری زیادہ روحانی ہے, کاٹ روحانی ہے. اپنے خود اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے. خدا کے نزدیک اسٹینڈرڈ نہیں ہے. شاگردوں نے دیکھا کہ وہ عورت سے باتیں کرتا ہے تو وہ حیران ہو گئے. یہودی لوگ عورتوں سے باتیں نہیں کرتے, بڑی شریعت سخت سی. اور تو پادریوں کے وہ ہو کلی بھی نہ دبا نہ دے. یہ زیادہ خطرناک. یہ لکھا ہے, کسی نے ضرورت نہیں کی کیونکہ یہ شریعت تھی. اس وقت یہودی بڑے کٹر تھے. آپ کئی احبار کی کتاب کو پڑھیں, وہاں پر بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کاہنوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ سختی تھی ان کے لیے. لیکن ساری باتیں ایک طرف, خدا اس سامری عورت کا ذہن کھول رہا ہے. اور اس سے کیسے کھول رہا ہے؟ مجھے پانی پلا, میں پیاسا ہوں. کہنے کا وہ جو خود پیاسی, جو خود خالی ہے, وہ دوسرے کو کیا بھرے گی. اور خدا وہ یسوع مسیح اس عورت کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ تو خالی ہے. اور وہ خود اقرار کرتی ہے. اس نے کہا میں بے شوہر ہوں. تو یسوع نے کہا تو 5 کر چکی اور 6 جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں, بالکل تو نے کی, تو نے یہ سچ کہا ہے. اس کا مطلب ہے خدا اس کے اندر کی بات جانتا ہے. ظاہری طور پر یہ عورت اپنی شرم کو, اپنے ہم کو دنیا میں اپنا اسٹیٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں بھی دنیا میں ہوں, میری بھی عزت ہونی چاہیے, میرا بھی مقام ہونا چاہیے, میرے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے. لیکن 5 دفعہ شادی ناکام ہوئی ہے. 5 دفعہ بغیر خدا کی ذات کے کچھ بننے کی کوشش کی لیکن فیل ہوئی ہے. ہم میں سے کتنے سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں, کتنی دفعہ ہم فیل ہو چکے ہیں. ہم ہر دفعہ خدا کے بغیر ہی چھالا مار دیتے ہیں, خدا پتہ ہے میں کر رہا گا. خدا پر توکل نہیں نہ کرتے تو پھر اس عورت کی طرح ناکام ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے. خدا کے لوگوں اس بات پر غور کیجیے, یہ سامری عورت کیوں ناکام ہو رہی ہے, کیوں دکھ اٹھا رہی ہے, کیوں یہ 5 شوہر کر چکی ہے, کیوں اس کی 5 شادیاں فیل ہو چکی ہیں. اس فیلئر کے پیچھے ایک ہی ہے, کیونکہ اسے ابھی تک کرتس نہیں ملا, اسے مسیح نہیں ملا. لیکن آج اس کی خوشی کی انتہا اس لیے ہے, اور وہ سارے گاؤں کو جا کر شور مچا رہی ہے, لوگوں کو اکٹھا کر کے بتا رہی ہے کیونکہ مجھے مسیحا مل گیا ہے. ہاللویا. اب اس کی لائف چینج ہو گئی ہے, اب اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. کوئی اس کی عزت نہیں کرتا تھا, کوئی اس کی بات سنتا نہیں تھا, ہر ایک اسے بدکار عورت جانتا تھا. لیکن آج اس کی آواز پر سارا گاؤں بیٹھا ہو رہا ہے. لکھا سارے پنڈ کو اکٹھا کر کے لے کے آ گئے. کیا ہوگا؟ something has changed. کوئی بات اس کی زندگی میں ہوئی جس نے اسے چینج کر دیا. اور اس چینج میں 2 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ, خدا اس پر اس کا گناہ ظاہر کر رہا ہے. خدا اس کو ریلائز کرا رہا ہے کہ تو جو کچھ بھی زندگی میں اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے ناکام اس لیے ہو رہی ہے کہ تو نے خود سے کیا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے, یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے. کیا کیوں میں سے یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ انگور کا حقیقی درخت جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے. یوحنا 15. اگر آپ کی زندگی یسوع کے ساتھ پیوست نہیں ہے, آپ کا ریلیشن یسوع کے ساتھ ویک ہے, آپ اس کی محبت میں گہرے نہیں ہیں, تو وقت قریب آپ سوکھ جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. زندہ رہنے کے لیے پانی تو لینے آتے ہیں لیکن یہ پانی پیاس نہیں ہو جائے گا. یہ عورت بھی اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ کر رہی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی. لیکن that was his life changing moment. یہ اس کی زندگی بدلنے کا وقت تھا کہ اسے یسوع مل گیا. غور کیجیے, وہ آدمی جس کے بارے میں ڈاکٹر نے علاج کہہ دیا, معاشرے نے اسے رد کر دیا ہے, ہر آدمی ہر شخص
اس کی فیملی ممبرز ہر لوگ اسے بدکار کہتے ہیں اور nobody cares about him. کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا, کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے, کیونکہ نہ اس کی فیملی میں عزت نہ اس کے گھر میں عزت ہے. جس کا شوہر نہیں اسے ایکسیپٹ کرتا, ایک ناجائز ریلیشن شپ کو وہ زندگی گزار رہی ہے, ایسے آدمی کو کون اچھا کرے گا؟ اور وہ اس وقت کی سوسائٹی میں جب سختی بڑی تھی, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیسی لائف اور کیسے چیلنجز میں سے گزار رہی ہے کہ جس کے ساتھ تو ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں, وہ ان کی جن کے پاس. لیکن still the love of God is shown there. خدا کی محبت وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. عورت یسوع کو پہچان نہیں پاتی کبھی. لکھا ہے اسے کہا خدا کو مجھے معلوم ہوتا ہے تو نبی ہے. ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو جیسے جگہ پر پرستش کرنا چاہیے, یہ یروشلم ہے. اس کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ ریئل ورشپ کہاں پر ہوتی ہے, حقیقی پرستش کا معیار کیا ہے. لیکن یسوع نے سے کہا کہ وقت آتا ہے کہ نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں. پرستش کیسے ہوگی؟ جس سے تم جانتے تم اس کی پرستش کرتے ہو. لیکن اب وہ وقت آتا ہے, اب وہ وقت کہ سچے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں. Sometimes ہمارے اندر بھی یہ پرابلم ہے, ہم بھی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر پرستش کرتے ہیں, ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں. ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے جب تک سمجھتے نہیں ہیں ہم خود سے فیصلہ کرتے ہیں یہ اچھی ہے یہ بری ہے. لیکن یہ غلط ہے. اور یسوع اس عورت کو سکھاتا کہ تم لوگوں نے صرف یہی سیکھا کہ پہاڑ بڑا پاک سے, اس پہاڑ پر قربانیاں گزارنے گئی, اس پہاڑ پر ہمارے باپ دادا چیزوں کو مخصوص اس کی پاک ہونا ہے. یروشلم بڑی خاص جگہ, یہاں پر خدا کی ہیکل ہے. نہیں, سب سے پاک جگہ, سب سے گہری جگہ آپ کا دل ہے. اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے, آپ کا بدن پاک نہیں ہے, آپ کا اندر پاک نہیں ہے, تو آپ خدا کی پرستش کرنے کے لائق نہیں. یہاں پر آپ کے کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا. پرستش لوگوں نے آج بھی پرستش کو صرف اور صرف ساز اور آواز سے ریلیٹ کیا ہوا. جڑا اچھا گانا لگا بڑا اچھا پرستار ہے, جڑا اچھا ٹولکی بجاتا ہے, جڑا اچھا واجہ بجاتا ہے, جڑا اچھا گانا گاتا ہے, اچھا پرستار ہو. پرستش آپ کے اندر سے ہے. جب آپ دل سے خدا کے آگے جھک جاتے ہیں اور خدا کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی دل سے میرے آگے جھکا ہے, تو یہ حقیقی پرستش ہے. یہ پرستش نہیں ہے کہ خالی ایک عید کا ہے اور عید کا کے بعد میں لگے جھکا بھی ڈالے گا, نسواری کھا لے. یہ نہیں ہے. حقیقی پرستش کو سمجھیے. یسوع اس عورت کو سکھانا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے, کیونکہ باپ اپنے بھی ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا کی تلاش ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو دنیا کو اچھا نہیں یا برا کہے, دنیا کے بارے میں پتہ نہیں کیا رائے رکھتی ہے, لیکن خدا کی رائے سب سے امپورٹنٹ رائے ہے. یاد رکھیے گا, سامری عورت کی طرف میں اور آپ بھی سب سے زیادہ گناہگار ہیں, خدا سے دور, خدا کے رد کیے ہوئے تھے, کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے سب نے اپنا کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. لیکن خدا میرے اور آپ پر اپنی بخشش کے وسیلہ سے, اپنے فضل کے وسیلہ سے یہ رحم کرتا ہے. اور خدا اس عورت کے وسیلہ سے, اسٹوری کے وسیلہ سے میرا اور آپ کا ذہن کھولنا چاہتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اور جب آپ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں, جب واقعی آپ کی روح اس کے جلال کے لیے الگ ہو جائے گی, آپ کی زندگیاں الگ ہو جائیں گی, تو پھر لوگ آپ کے ماضی کی طرف نہیں دیکھیں گے, دنیا آپ کے حالات کی طرف نہیں دیکھیں گے, لوگ آپ کے لباس کی طرف نہیں دیکھیں گے, بلکہ آپ کے اندر سے خدا کا بس اور خدا کی حضوری زندگی کو چھوئے گی. اور اس سامری کی عورت
عورت کی طرح گاؤں کے گاؤں لوگ آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کیونکہ واقعی دنیا کا مراجع یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ وجہ کیا تھی؟ میں اکثر سوچتا ہوں اس عورت کا تعارف بائبل میں کیا ہے؟ یہ سامری تھی۔ پہلی بات غور کیجیے، یہ سامری تھی، مطلب غیر قوم سے نہیں بناتی والے نہیں سامری، یہ تو مخصوصی نہیں، یہ تو پاک ہی نہیں ہے، یہ تو بپتسمہ نہیں لیا، یہ تو سمجھے کہ بدلو ہے یہودیوں کی کلام کے نظریے کا مطابق۔ یہ کیا ہو سکتا؟ دوسرا ٹھائر، یہ 5 شوہر کر چکی تھی اور یہ طلاق یافتہ تھا، ان کے طلاق ہوئی تھی، اور طلاق کی وجہ یہودی شریعت کے مطابق طلاق کی وجہ زنا کاری کہ اگر مرد کے ساتھ آپ کی بیوی وفادار نہیں، آپ کے پاس یہ معلومات انفارمیشن ہے اور ثبوت ہے کہ واقعی یہ میرے ساتھ فیتفل نہیں ہے، بے وفائی کر رہی ہے، تو آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ 5 عورتوں نے اس لیے اسے طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے ثابت کیا ہوگا کہ یہ بے وفا، یہ میرے ساتھ فیتفل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زناکار اور زناکار کو سنسار کرنا چاہیے، لیکن تو مار کرنا چاہیے۔ تیسرا تعلق اس کا کیا ہے؟ یہ چھٹے مرد کے پاس رہ رہی اور بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ تو کیوں بڑا گناہ ہو گیا؟ ایک ناجائز ریلیشن شپ میں ہے، یہ تو شریعت، لیکن خدا اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہے، اس کے ذہن کو آزاد کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے اگر تو خدا کی بخشش بتا خدا کے کلام کا پرچار کرنے کے لیے آپ کو بشر بننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے کوئی خاص بندہ آپ کے اوپر تیل ڈالے آپ کو مخصوص کرے تو خیر نہیں، بلکہ کلام کا لکھا رومیو 10 باب میں ایمان لانے کے لیے، ایمان دل سے لایا جاتا اور اقرار زبان سے کیا جاتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہے، آپ کی سوچیں آزاد ہو گئی ہیں، آپ نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا، تو پھر آپ جہاں کہیں جا کر خدا کا کلام بولیں گے زندگی آزاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اور چرچ یہ چیز آج ہماری زندگیوں میں مس ہے، یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں مس ہو رہی ہیں۔ ہم نے اتنی غلط منادی کرنا شروع کر دی ہے، لوگوں کو اتنا ٹریپ کر دیا ہے کہ اب عام بندہ دعا کرتے ہیں کیا کرتا پادری آئے گا اور دعا کرے گا، میں نہیں کر سکتا، من میں اختیار نہیں ملے گا، ہو سکتا منو ہی جب بڑھ جاؤں، میں کہ ویسے شخص جانتی تو بات میں کیتی ہے، لیکن اب اختیار نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ خدا کے لوگوں غور کیجیے، اس سامری عورت کی زندگی سے وضاحت ہونے کی دیر تھی، اس پر سچائی کھولنے کی ضرورت تھی، اور اس سے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ جیسے ہی آزاد ہوئی اس نے خدا کے کلام کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہمیں بھی اس پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے صرف گناہ کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بے شک یسوع مسیح نے اپنے کلام میں کہا ہے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آ جاؤ اور اپنا بوجھ مجھ پر لاد دو، میرا جو ملائم اور ہوتا ہے سانو پتا لیکن نہیں خداوند اے جا گناہ ہے تو بھی پتا ہے اور من پتا ہے تو من معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں اس قابل نہیں رہی کہ اور میں دعا کرنا، اور میں نے جو کہا نہیں کیا تھا کہ میں اور تیرے کلام کا پرچار کیونکہ میں بڑا بڑا گناہ کر چکا، اور اگر بتا مجھے تینوں کی نہیں ہے تو اسے بتانا ہے میں قرآن نے جیسے ایسے یاد کیے، معاف کیجیے اپنے آپ۔ اگر خدا نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر کون ہے آپ پر الزام لگانے؟ اگر خدا اس سامری عورت کے استعمال کر رہا اس گاؤں کی نجات کے لیے، اس سامریہ کے گاؤں کے لوگوں کی نجات کے لیے، تو خدا مجھے اور آپ کو کیوں استعمال نہیں کر سکتا؟
اگر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ایک کنویں پر بیٹھ کر ایک سادی پانی کی گفتگو سے اس کی زندگی بدل سکتا ہے، تو آپ بھی کسی کے گھر میں ایک سام سی گفتگو سے پائے کمیٹی لینڈ کے کیوں نہ ہو، جگہ کرنا جو لینے جاتا باعث کیوں نہیں بن سکتا۔ ہاللویا، پلیز غور کیجیے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ دعا کرنے کے جا رہا تھا، یہ میکس جنہوں نے ہمیں دیا ان کے گھر میں دعا کرنے جاتے تھے، کوئی نہیں گئے، اور جس بندے کو میں نے کہا ٹیکسی سے لے کے جانا وہ نہیں مجھے ملا، ایک اور آدمی مجھے ٹیکسی کرا دیا۔ میں نے اس کے ساتھ جو بھی 10 منٹ میں بیٹھ کر بیٹھے میں نے ایک ساتھی سی بات سنی تھی، بھائی جی کی کرتے ہیں، کہاں پہ جاب کرتے ہیں، آپ کا نام کیا؟ کیونکہ اس کی گاڑی میں کسی مسلم کی گاڑی میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں میں مسیح ہوں، میرا نام یہ ہے، میں یہاں کرتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، اور کچھ بہت ہی بتا میں فلانی شہر ان میں تھوڑا نام کبھی نہیں سنیا۔ اب جیسے میں سب فرینک ہوا تو خدا کے پاک نے مجھے اس کے بارے میں بتانا شروع، اور میں نے اسے ڈائریکٹ نہیں کہا، میں نے سمپل اسے کہا یار میں نوکری کیسی چل رہی تمہاری، پکی ہے بچی گھر اپنا ہے یا کسی کا بچے کے؟ جب میں نے اسے اس انسان کی باتوں کو بتایا تو اس نے خود بتانا شروع کر دیا کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے شکار ہیں شیطان، میں سود کے نیچے دبا ہوں، میرے پاس شراب کا پرمٹ ہے، اور میری زندگی چکری ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیوی کو جوانی سے ایک وقت میں 8-8 10 بدل میں آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، بڑے پاسٹرز کے ساتھ گیا، میرے سارے گھر میں میرے بچوں کو خارش الرجی ہے، اور اس قدر ہوتی اتنی دوائیاں ہم لیتے ہیں کوئی آرام نہیں ہے، میری بیوی گردن پیچھے پھیر کر الٹے پاؤں اور ہاتھ تک پھرتی ہے، اور بہت برے حالات، وہ خود بتا رہا ہے۔ اب اسی رات 11:30 1-1:30 بجے اس کے گھر گئے، میں نے اس کی بیوی پر جا کے دعا کی، اس کے بچوں کو دعا کی، وہ گھر آزاد ہوا، اس نے پرمٹ پھاڑ وہ ایک دفعہ یہاں پر ٹولکی میں جانے دیا ہے، اس کے بعد مجھے ملا تو مجھے کسی اور پاسٹر کے ساتھ، اور میں دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، گھر مجھے بڑی خوشی ہے، تو پیسہ کہتے ہیں یار تیرا بڑا نام لینا ہے، اتنی بڑی دوائیاں سامنا ہوا کہ اور میں خدا نے سے ایک رات میں سے بدل دیا ہے۔ میرے بولنے سے، میری گفتگو کرنے سے اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے تو پھر آپ نے اس کو دبا کر ہی رکھنا، نہیں کہ ایک شریف نوکر نہیں بننا، خداوند مجھے میں جانتا ہوں تو جہاں سے بھی بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے، دیکھ یہ تیرا سکھاتا میں دب کر کیا تھی ایسی واپس لانا ہے، چمک بھی نہیں گئی نہ ہو لکھا ہے شریف نوکر میں تجھے تیری باتوں سے تجھ پر الزام لگاتا ہوں، تجھے عدالت تیری کرتا ہوں، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ جہاں سے میں نہیں بولتا وہاں سے کاٹ لیتا ہوں، تجھ پر لازم تھا میرا سکہ 100 کاروں کو دے دے۔ خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دی ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ بغیر ٹیلنٹ کے پیدا نہیں ہوئے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا گفٹ ہے جس کی وجہ سے خدا نے آپ کو چنا اور آپ کو بلایا۔ میں اکثر چھوٹا ہوتا تھا، میں لیفٹ ہینڈ ہوں، میرے سے تالی نہیں بجتی، میری کلیپنگ کا ریدم نہیں، میں نہیں کرا تھا، اور میں بڑی دعا کرتا تھا میں خدا کو میری کلیپنگ ٹھیک ہو جائے، میں پرسسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرسسٹ سکھا۔ لیکن کئی سالوں کے بعد مجھے پتا چلا مجھے خدا نے کلام سنانے کے لیے کھڑا کیا، مجھے خدا نے کلام کا گفٹ کیا۔ ہمیں اپنے گفٹ کو پہچاننا، ہمیں جاننا خدا فضول کوئی کام نہیں کرتا، وہ انٹینشنلی کنویں پر بیٹھا اور اسے معلوم ہے کہ اس وقت اس گھڑی میں یہ سامری عورت کنویں سے پانی لینے آئے گی، اور میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ یہاں بولی ہے خدا کا پاک آپ کو لے کر کروا ہے، اور جس دن سے آپ نے نجات پائی ہے خدا کے پاک کی چھاپ آپ کی زندگیوں پر ہے۔
آپ کو صرف ریلائز کرنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اور پھر یقین جانیے خدا آپ کی زندگیاں بدلنا شروع کر دیں۔ ہم سامری عورت کی طرح ابھی تک یعقوب کے پہاڑ پہ دعا کر رہے ہیں، آئیے اب دعا کے پہاڑ پہ چڑھیں گے، اینے روزے رکھیں گے، اینا دعا کریں گے تو پھر خدا آسان برکت دے گا۔ لیکن یاد رکھیے خدا نے ہمیں پہاڑوں پر نہیں دعا کرنے کے لیے بھیجا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے روح اور سچائی سے پرستش ہے۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری غلطی چیز کا شکار ہیں اس وقت۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ تجارت بڑی مشکل کام ہے، خدا کے حضور میں مقبول ہونا بڑا مشکل کام نہیں۔ خدا ایسا ظالم نہیں ہے، وہ آپ اس کے کان راز بازوں کی دعاؤں پر اور اس کی آنکھیں راست بازوں پر لگی ہوئی ہیں، وہ تو تلاش میں کہ کوئی اپنے بھی کامل کرے اور ان کی مدد کرے۔ اور خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور خدا آپ کو اس وقت ہی ملے گا جب آپ اپنے آپ کو خالی کریں۔ اس کے پلیز میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، سامری عورت کی طرح آپ کے اوپر بہت سارے الزام ہیں، ایگری کریں۔ سامری عورت کی طرح آپ بہت گناہ گار ہیں، آپ بہت مایوس ہیں، آپ بہت زیادہ تذلیل ہوئے ہیں، آپ کی بہت انسلٹ ہوئی ہے، آپ کو شیطان نے بہت زیادہ گمراہ کیا ہے، بڑا نقصان اٹھایا ہے، لیکن ان سارے نقصان کا ایک ہی خمیازہ ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب خدا کا بیٹا یسوع آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا، سارے نقصان پورے ہو جائیں گے، سارے کھاٹے جاتے رہیں گے، ساری رکی برتنیں بحال ہو جائیں گی۔ صرف ایک یس، خدا کا صرف ایک یس آپ کی زندگی بدل ڈالے گا۔ ہاللیلویا۔ بہت سال پہلے میں نے یہ سٹوری پڑھی، افغانستان میں مشنری جوڑا پکڑا ہے، طالبان کی حکومت کی 2001 کی بات ہے۔ اس مشنری جوڑے کے پکڑنے کے بعد امریکہ نے کوشش کر کے وہ پاسٹر کو بچا کے، لیکن اس کی بیوی ان کے قابو میں آ گئی۔ پاسٹر اس کے دونوں بچے تو آیا تھا کے، لیکن اس کی بیوی نہیں ہوئی۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد جب اس کی بیوی ملی اور وہ اس کے ایئرپورٹ کو ویلکم کرنے آیا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، نہ میری روح اور نہ میرا جسم اس قابل ہے کہ میں تیری بیوی کہلاؤں، اور نہ میں روح میں اس اپنے آپ کو قابل سمجھنے کو میں خدا کی خدمت ہوں، کیونکہ مجھے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ مجھے بغیر کپڑوں کے قید میں رکھا جاتا تھا، روز مرد آ کر میرا بدن نوچتے تھے، مجھے کھانے کو نہیں دیا جاتا، جس کا دل کرتا تھا جانوں سے برا سلوک تھا میرے سے، اور مسلسل 8 سال میں نے یہ اذیت دن رات کھائی ہے۔ لیکن اس کے شوہر نے ایئرپورٹ پر اس کو گلے لگایا، اس نے کہا یہ سکر ہوں کہ ایک ہی قدرہ پہ دے گا۔ ہاللیلویا۔ اتنا دکھ، اتنی تسلیل، اتنی بےزتی کے بعد اس کا شوہر کہہ رہا ہے یسوع کے خون کا ایک قطرہ تیرے لیے کافی ہے۔ پلیز، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ پہاڑ خدا کے جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف اپنے اندر اس بات کی دلیری لے کر آنی ہے۔ لوگ ساری کو باندھ دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے بڑھی مائی ہے، لوگ ابراہیم کو ایک مرا ہوا پورا شخص دیکھ رہے تھے، لیکن خدا ساری اور ابراہیم سے قوموں کا باپ پیدا کر رہا تھا۔ لوگ داؤد کو ایک عام سا غریب چرواہا سمجھتے تھے، جس کے پاس بھیڑیں تھی، گندگی تھی، اور کبھی ان ناکام نہیں ہوا۔ اس کا باپ بھی اسے اپنا بیٹا نہیں، کیونکہ وہ خاندان کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ایک معمولی سا عام سا چرواہا تھا، لیکن خدا اسے اسرائیل کا بادشاہ دیکھ رہا۔ لوگ ساؤل کو، جو بعد میں پالوس بنا، اسے خونخوار درندہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بڑا ظالم ہے، یہ قہر آلود آدمی ہے، یہ مر جانا چاہیے اسے، کیونکہ یہ خدا کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔
لیکن خدا اسے قوموں کا رسول بنا کے استعمال کر رہا تھا. ہاللیلویا. آج میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، لوگ آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خدا کی نگاہ میں دیکھیے. آپ میں سے بہت سارے ابراہیم ہیں، بہت سارے داؤد ہیں، بہت سارے پالوس ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو چن لیا ہے. ہاللیلویا. آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں. آئی نو یہ پروسیس مشکل ہے، یہ وقت مشکل ہے، یہ چیلنجز سے بھرا ہوا، لیکن یاد رکھیے یسوع نے سامریوں سے کہا اگر تو جانتی جو تجھ سے پانی مانگتا اور تجھ سے مانگتی تو تیرے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہو جاتے. اس کے پلیز لوگوں کی رائے پر نہیں کھڑے ہونا، خدا کی رائے پر کھڑے ہو. اور پھر دیکھیے گا خدا آپ کی نسلوں سے ابراہیم کو پیدا کرنا ہے، قوم اور قبیلوں کے جتھے پیدا کرنا ہے. خدا آپ سے داؤد جیسے سورما پیدا کرنا چاہتا ہے. خدا آپ میں سے قوموں کے نبی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہوگا جب آپ حقیقی پرستش کے سٹینڈرڈ پر اتریں، سچائی سے واقف ہو. سچائی آزاد کرتی ہے. میں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوں، فلاں کا کہتا ہے، میٹر نہیں کرتا. خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. ہاللیلویا. آپ کی پہچان آپ کے خدا کے بیٹے یسوع سے. آپ کی شناخت یہ نہیں ہے بے روزگار، غریب، حالات مارا یا کھانے کا، بلکہ آپ کی پہچان یہ ہے یہ میرا بیٹا ہے. اور آپ نے کہنا ہے میں خدا کی بیٹی ہوں، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کا رونا روتے ہیں، اپنی فکروں کا رونا روتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا پلیز آج کے بعد خدا کے کلام کو رونا روئیے، حالات بدلنا شروع ہو جائے. ہاللیلویا. کلام کو بولا ہے، کلام سے آپ کی رہنمائی ہے. خدا نے یشوع کو ایویں نہیں یشوع بنا دیا. اس نے صرف اسے ایک بات کہی تھی، یشوع جیسے میں اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ میں تیرے ساتھ بھی رہا. تو یشوع اقصا دے کتنے ڈانٹ پہنی جڑی میں ستا کہاں ہے وہ موت سے، کہاں ہے وہ آپ کی جلدی ہوئی جھاڑی کا تجربہ، کہاں ہے وہ خدا سے روبرو باتیں کرتا تھا، محنت سے کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن نہیں، خدا نے کہا نہیں، میں صرف تیری ایک بات کہہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے، بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر رات دن تیرا دھیان رہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بعض کا تھا موسیٰ کی طرح میں خداوند کو آخری جلدی چاڑی سی نظر آئے تو پھیری ہے. لیکن آپ کی جلدی ہوئی جاڑی کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو پھر 40 سال کی یا 5 بھی رولنا ہے. ایویں نہیں کرتا، ہر چیز کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن سمپل اسٹینڈ سب سے آسان اور سمپل فارمولا یشوع ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے. اور یاد رکھیے خدا کہہ رہا ہے جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں. تو خوف نہ کھا، فقط اعتقاد رکھ، تو بے دل رہا، میں تیرے ساتھ ہوں. خدا 3 دفعہ ان باتوں میں 5 سے لے کر نام یاد ہے 3 دفعہ یشوع کو کہتا ہے تو خوف نہ کھا، بے اعتقاد تھا. 3 دفعہ خدا یہ بات ریپیٹ کرتا ہے یہ الفاظ. اور ہر دفعہ یشوع کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یشوع تو نے کمزور نہیں ہونا، تو نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میں نے تجھے بلایا ہے. کتنے آج جو کو پتہ ہے خدا نے ہمیں بلایا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے خدا نے آپ کو بلایا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے شریعت کی یہ کتاب آپ کے منہ سے نہیں ہٹنی چاہیے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر دن رات آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے گا لکھا ہے پھر تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. ہاللیلویا. آئیے ہم اس کا کچھ آیا دعا کریں. آئیے سامری عورت کی کہانی سے کچھ سیکھیں. عورت نے کہا میں جانتی ہوں جو خطرس کے رات اور آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو سب باتیں بتائے گا. لیکن یسوع نے کہا اے عورت میرا یقین کر، اے عورت میرا یقین کر، میں وہی ہوں.
آئیے اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اینڈ ہوئے گا تو آج وقت ہے، آج ہی ایمان لائیے، آج یقین کیجیے، کل کے لیے فکر نہیں کیجیے، بلکہ آج ہی اپنی زبان کو کھولیے، آئیے آج ہی اپنا اقرار کیجیے اور اپنی فتح کا اعلان کیجیے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بزرگ نام کو جلال دیتے ہیں، او پاک تجھے جلال دیتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، تیرے نام میں خداوند قدرت ہے، ہم اقرار کرتے تو زندہ خدا، تو زورآور خدا، تو موت سے کرنے والا خدا، تو ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا، تو میرا خدا ہے، تو میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئیے خدا کے لوگوں اپنے حالات اور اپنی سچویشن کے خلاف خدا کے کلام کو بولتے ہیں۔ کلام زندہ ہے، موثر ہے اور بوزاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کلام روح کی تلوار ہے، یہ بند کودے کودے اور روح کو جدا کر دیتا، یہ ہر ایک چیز پر چیرتا اور پھاڑ دیتا۔ کوئی خدا کے کلام کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس لیے آئیے خدا کا شکر ادا کیجیے، آئیے کہنا شروع کیجیے، خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو میرے حالات اور سچویشن سے کہیں سے بڑا، تو حالات اور سچویشن پر غالب آتا ہے، تو طوفانوں کو تھما دیتا ہے، تو سچویشن کو بدل دیتا ہے۔ میں یسوع کے نام میں ان حالات اور ان سچویشن پر غالب آتی ہوں، میں ان پہاڑوں کو میدان ہونے کا حکم دیتی ہوں۔ یہ سچویشنز بدلنا شروع ہو جائیں، یہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں، یہ زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں۔ اب یسوع کے نام باپ دیتے ہیں، باپ دیتے ہیں، باپ فتح باپ دیتے ہیں، یہ لوگوں کی زندگی کا فتح ہے اور سارا جلال تیرے کی ذکر آمین آمین آمین۔ ہم آخری گیت گائیں گے اور اس کے دوران آپ اپنے ہدیہ جواب شکر گزاری غلام کی ضرور بتا سکتے ہیں۔